अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अलामा अहमद रज़ा कमरानी साहब। तो उनसे उनके बारे में उन्हीं से पूछते हैं। तारुफ कराइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ है कि अल्लाह करीम और उसकी प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़्ल व करम से हम अपने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ta आज तक मसलक वही है। हमारे आबा व अजदाद, हमारे दादा परदादा सब हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत में मसलक हमारा अहले सुन्नत है, मज़हब हमारा हनफी है और सिलसिला हमारा क़ादरिया है कि हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह से निस्बत है और मोहब्बत है और ताल्लुक़ है। और मेरे क़िबला वालिद मोहतरम शेख़ तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर शहीद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कबीर शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सिलसिला आलिया क़ादरिया शरीफ से मेरे शेख़ कामिल, मेरे पीर कामिल जिगर गोशे गौसुल आज़म हज़रत पीर सैयदना व मुर्शिदना सैयदना ज़ैनुद्दीन अल-गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खिलाफत अता फ़रमाया था। तो इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कम्बरानी रोड पर दरबार शरीफ भी है, दरबार आलिया क़ादरी शरीफ के नाम से। क़िबला वालिद मोहतरम हुज़ूर शहीद अहले सुन्नत का मज़ार पुरअनवार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और अल्लाह रब्बी कायनात के फ़ज़्ल व करम से हुज़ूर गौसे आज़म के दरबार से फैज़ पा कर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है और इस वक़्त जो है मैं अहले सुन्नत का सूबाई नाज़िम आला हूँ बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बी कायनात और उसके हबीब की करम से पूरे पाकिस्तान में गली गली नगर नगर जहाँ भी लोग बुलाते हैं खिताबात के लिए तो वहाँ भी हाज़िर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बी कायनात के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही दुआ है कि अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझ जैसे गुनाहगार से इखलास और सच्चाई के साथ मसलक हक़ का अहले सुन्नत के लिए खिदमत लें और मुझे खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन। अच्छा सर, थोड़ा सा आप अपने वालिद साहब की शहादत के बारे में ज़रा कुछ बताएंगे कि कब हुई और कैसे? जी, मेरे क़िबला वालिद मोहतरम शहीद अहले सुन्नत हुज़ूर शेख़ तरीक़त मुफ्ती अब्दुल कबीर शहीद रहमतुल्लाहि तआला को 2011 14 अप्रैल को ज़ालिमों ने, दहशतगर्दों ने और किराए के कातिलों ने, जिस तरह शुमी किस्मत ये है कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ शरीफ को ज़्यादा शरीफ और बदमाश को ज़्यादा बदमाश बनाया जाता है। तो अर्ज़ ये है कि 2011 14 अप्रैल को बरोज़ जुमेरात मेरे वालिद मोहतरम बीब ज़ियारत में ज़िक्र गौसिया करवाते थे। खिलाफत थी उनके पास, ज़िक्र कराने के बाद वो निकले तो क़िबला वालिद मोहतरम को शहीद किया गया 2011 14 अप्रैल बरोज़ जुमेरात। और फिर हमने बरोज़ जुम्मा 15 अप्रैल मेरे वालिद मोहतरम को उनके वालिद मोहतरम जो मेरे दादा हुज़ूर है वो भी सिलसिला आले नक्शबंदी के अज़ीम शेख़ थे और अज़ीम एक आलिम बाअमल थे और रियासत कलात में वो काज़ी भी रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहिब ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर हमने वालिद साहब को क़िबला दादा हुज़ूर के कदमों में दफ़न किया 15 अप्रैल बरोज़ जुम्मा 2011। अच्छा सर, ये भी मौजज़ा ज़रा बताएं कि जब उनकी तदफ़ीन हुई उसके बाद फिर कब्र कुशाई की गई और क्यों की गई? जी, और दरअसल बात यह है कि मेरे वालिद मोहतरम को जब शहीद किया गया 2011 14 अप्रैल को तो हमने 15 अप्रैल बरोज़ जुम्मा उन्हें जब दफ़न की, दफ़न इस तरह हुआ कि ये मेरे दादा हुज़ूर का कब्र है और ये मेरे वालिद मोहतरम का। और मेरे दादा हुज़ूर जो है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ की कि वो एक अज़ीम वली कामिल आलिम बाअमल गुज़रे थे, रियासत कलात में काज़ी भी रहे हैं। तो उनके कदमों में हमने वालिद साहब को हमने दफ़न की। मेरे वालिद साहब के कदम जो है दादा हुज़ूर के सर की जानिब आ गए। तो वालिद साहब को जब हमने दफ़न की तो वालिद साहब के कदम मेरे दादा हुज़ूर के सर की जानिब आए और दादा हुज़ूर 1950 में 60 में फ़ौत हुए हैं और वालिद साहब 2011 में 51 साल का दरमियान में जो है गैप है। उसके बाद ये हुआ कि हमने जब वालिद साहब को दफ़न की, दफ़न करने के बाद वालिद साहब ख्वाब में तशरीफ़ लाए मेरे भाइयों के अज़ीज़ अकारिब, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम शेख़ तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर शहीद अहले सुन्नत के हाथों हज़ारों लोग सिलसिला आलिया क़ादरी में बैत हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं गैर मुस्लिमों ने इस्लाम भी कबूल किया है। सुभान तो अल्लाह। इस तरह हुआ कि वालिद मोहतरम ख्वाब में तशरीफ़ लाए मेरे दोस्त अज़ीज़ अकारिब के और तमाम दोस्तों के ईरान तक, अफ़गानिस्तान तक
پاکستان بھر میں یا تاکہ بیرون ملک والد صاحب کی دنیا کے موریدین ہیں سب کے خواہ میں آئیں کہ مجھے یہاں سے نکالو، میں یہاں تکلیف ہوں، کیونکہ آگے میرے ابا حضور کا سر ہے، میں پاؤں نہیں پھیلا سکتا، آگے میرے والد محترم کا سر ہے، میں پاؤں پھیلاؤں گا تو یہ بے ادبی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 51 سال کا گیپ ہے، اس کے باوجود اور اس دنیا میں اللہ رب کائنات کے حبیب علیہ السلام کی محبوب علیہ السلام کی غلاموں میں یہ طاقت ہے، ادب کا یہ مقام ہے کہ وہ خواہ میں تشریف لا کر فرما رہا ہے مجھے یہاں سے نکالو، میں یہاں تکلیف ہوں، آگے میرے والد محترم کا وہ سر مبارک ہے، اس میں بے ادبی ہوگی۔ پھر ہم نے مشاورت کی، میں نے، بھائیوں نے، دوست، عزیز اقارب نے، میرے مرشد کامل، میرے پیر کامل، ہم کو آج جو کچھ یہ فیض ملا ہے یہ غوث اعظم کے دربار سے ملا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں سے ہمارے مرشد ہے حضور سیدنا و مرشدنا سیدنا زین الدین الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے جو صاحبزادے ہیں پیر سیدنا عبد القادر الگیلانی المعروف پیر زادہ صاحب، ان سے ہم نے مشاورت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے استاد محترم ہیں، والد صاحب کو استاد صاحب فرمایا کرتے تھے محبت سے، ان کو جلد از جلد آپ لوگ نکالیں۔ پھر ہم نے 14 ماہ 7 دن کے بعد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں قبر کشائی کی۔ جب ہم لحد کے قریب پہنچے تو وہاں سے وہاں سے خوشبو نکلی، اللہ رب کائنات اور اس کے حبیب کے کرم سے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم صحیح سلامت، داڑھی کے سفید بال کالے ہو گئے تھے، ناخن بڑھ گئے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہے۔ جب کوئی نبی پاک صاحب الاولیاء کا غلام بن جاتا ہے، اپنا تن من مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دیتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ناموس اور عزت کے لیے جب قربان ہوتا ہے، پھر یہ کائنات کا ہر شے ہر ذرہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کا غلام بن گیا۔ اب رب کائنات کو غلام دیتا ہے کہ اے کائنات، اے دنیا، اے شمس و قمر، اے دن اور رات، تم اس کو غلام بن جاؤ کیونکہ یہ میرے حبیب کا غلام بن گیا ہے۔ 14 ماہ 7 دن کے بعد ہم نے قبر کشائی کی، الحمدللہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم صحیح سلامت، دیکھنے والوں نے دیکھ لیا۔ یہ کرامت میرے والد محترم نے دکھائی اور الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ یہ کرم، یہ فیض حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے اور نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کی محبت کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے عشق اور محبت سے قبلہ والد محترم حضور شہید اہل سنت نے اپنے دل کو منور کیا تھا۔ تو اللہ رب کائنات نے اس دنیا میں دکھایا کہ جو میرے نبی علیہ السلام کی عشق اور محبت میں اپنے دل کو منور کرتا ہے تو اللہ رب کائنات اس کی آخرت کو اور اس کی دنیا کو منور فرما دیتا ہے۔ علامہ صاحب، پھر جو یہاں تدفین کی یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ بھی والد محترم نے ہمیں 2-3 جگہوں پر اشارہ دی تھی، قلات کے لیے بھی اشارہ تھی، یہاں پہ جگہ اشارہ، اور کچھ احباب جو محبت کرنے والے تھے وہ کشمیر کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم کشمیر لے جائیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے جو بھائیوں نے، دوست احباب نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ والد صاحب کو دفن اس لیے کریں گے کہ ہمارا آبائی علاقہ ہے، آبا و اجداد سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، الحمدللہ کئی صدیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو پھر والد صاحب کو گھر کے قریب بھی ہے، یہاں دفن بھی کیا، یہاں ساتھ ہمارا ایک مسجد بھی ہے جس میں میرے کزن مولانا حبیب اللہ صاحب امام و خطیب بھی ہے، پھر ساتھ مدرسہ بھی ہے اور پھر علاقہ بھی ہے۔ تو اس لیے پھر ہم نے چاہا کہ والد صاحب کو باہر نہ نکالیں، اسی کلی کمبرانی میں ہم نے دفن کیا، اور الحمدللہ آج یہ بالکل جنگل تھا، اس میں کچھ بھی نہ تھی، یہ بالکل جنگل بنا ہوا تھا، لیکن جب والد صاحب آئے تو جنگل کو اس نے منگل بنا دیا۔ آقا کریم کے غلام جہاں جاتے ہیں وہ جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں۔ اچھا سر، جب والد صاحب کی شہادت ہوئی تو آپ کی ایج کیا تھی اس ٹائم، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ میں والد محترم علیہ رحمت الرحمان کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ والد محترم علیہ رحمت الرحمان محفلوں میں اکثر بیشتر مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ والد محترم کے ہی دور میں الحمدللہ اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے حبیب فضل و کرم سے میں اس وقت مسجد میں امامت کرتا تھا، اسی مسجد میں جہاں والد صاحب کی جو اپنی مسجد ہے۔ جس رات میرے والد محترم کو جب شہید کیا گیا اسی رات بھی 8:30 بجے مجھے یاد ہے کہ میں نماز عشاء پڑھا رہا تھا، عطیات پڑھ کے ہم جب دوسری رکعت میں اللہ اکبر کی تو فیرنگ کی آواز آ گئی، اسی مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، اور اس کے بعد ایک محفل نعت بھی ہمارا ہونا تھا، بہت سارے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اس وقت میں اپنے مدرسے میں ایک کلاس بھی لے رہا تھا، کلی والوں کا بھی اور ایک تعلیم بالغان کا بھی، اور دوسرے جتنے بھی نوجوان تھے ان کو ترغیب تعلیم دے رہا تھا، یعنی ایک تربیتی کورس جس میں نعت خوانی، جس میں تقاریر وغیرہ۔ اسی دن مجھے یاد ہے کہ جب ہم رات کی نماز عشاء میں پڑھا رہا تھا، جس طرح میں اللہ اکبر کیا دوسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے اٹھ گئے تو فیرنگ کی آواز آئی، تو پھر بعد میں مجھے لوگ آ گئے کہ فیرنگ ہوا ہے، والد صاحب زخمی ہیں آپ چلیں، تو وہاں پہ ہم گئے تو والد صاحب کی شہادت ہوئی تھی۔
سر کون سی ایسی چیز ہے جو والد صاحب کی آج تک آپ کو یاد رہتی ہے؟ کوئی ایسی بات عرض جو یہ ہے آپ کہ شیئر کرنا چاہیں؟ عرض یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس کو والد کہوں کہ مجھ نالائق جیسا انسان اس کا بیٹا، یا میں اس کو استاد کہوں کہ جس نے مجھ نا علم اور جاہل کو علم عطا کیا، کیا میں اس کو مرشد کہوں کہ جس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے غوث الورا سے ملا دیا، کیا میں اس کو شیخ کہوں کہ جس نے الحمدللہ ہمارے نہیں، میرے نہیں، بلکہ پورے بلوچستان میں اور خاص کر قلعہ کمرانی کے ایک ایک نوجوان کے قلب کو، سینے کو عشق مصطفیٰ سے منور کیا۔ تو الحمدللہ عز و جل مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں ایک شہید کا اولاد ہوں، مجھے فخر ہے، موت برحق ہے۔ میرے والد محترم کے لیے جتنے سال، جتنے دن، جتنے مہینے، جتنے راتیں اس دنیا میں لکھی ہوئی تھی، وہ میں دنیا کے تمام دولت بھی جمع کر کے ان پر خرچ کر دیتا تو وہ اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ یہ مقرر ہے، وقت، دن، راتیں، سال، سب کچھ مقرر ہے۔ لیکن عرض یہ ہے کہ مجھے فخر اس بات پر ہے کہ الحمدللہ میں ایک شہید کا اولاد ہوں۔ اللہ رب کائنات نے میرے والد محترم کو شہادت عطا کی، نہ کسی جائیداد کے اوپر، نہ کسی دولت کے اوپر، نہ کسی زمین کے تنازع پر، نہ کسی قبائلی جھگڑے پر شہادت ملی ہے تو رسول اللہ کے نام پر ملی ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے لیے ملی ہے، اور نبی پاک صاحب علیہ السلام کی ناموس پر ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اور یہی دعا میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب کائنات والد محترم کے صدقے میں مجھ جیسے گناہگار کو بھی مجھ سے بھی کام لے اور مجھے بھی شہادت عطا فرمائے۔ یہ شہادت آپ کو معلوم ہے، یہ تو اور کسی کو نہیں ملتا، شہادت انہیں ملتا ہے جس سے رسول پاک خود محبت فرماتے ہیں۔ کہ علی شیر خدا کا فرمان ہے، علی شیر خدا فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہید وہ ہوتا ہے جس سے نبی پاک صاحب علیہ السلام خود محبت فرمائے۔ جناب اچھا سر، کوئی ایسی چیز جو یاد آتی ہو، کوئی ایسی نصیحت جو آپ کو کی ہو کبھی؟ عرض یہ ہے کہ والد کا سایہ ایک عظیم سایہ ہوتا ہے، آپ خود اندازہ لگائے کہ وہ اس کی کس کو یاد نہیں آتی۔ والد تو والد، اور والدین جیسی نعمت دنیا میں بالکل ہے نہیں، ان کی محبت بے لالچ بغیر دولت کے آپ کو ملتی ہے۔ ایک نصیحت کیا کرتے تھے، وہ نصیحت یہ ہے کہ میرے نہیں، مجھے نہیں، سب کے پورے علاقے والوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ میرے بچوں، میرے بیٹوں، کبھی بھی دامن عشق مصطفیٰ نہیں چھوڑنا۔ اگر اس دنیا میں اور آخرت میں آباد و کامران ہونا ہے تو ایک ہی وصیت ہے، وہ وصیت یہ ہے کہ نبی پاک صاحب علیہ السلام کے در کے غلام بن جاؤ، نبی پاک صاحب سے محبت کیا کرو، اور آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرو، اور اپنے مرشد کامل حضور سیدنا و مرشدنا پیر سیدنا زین الدین گیلانی غوث اعظم کا دربار مت چھوڑنا، کیونکہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے مجھے جو کچھ اللہ رب قدوس نے عطا کی ہے محبوب کبریا کے عطا میں حضور غوث اعظم اور سید زین الدین گیلانی کے صدقے میں عطا کی ہے۔ سر آخر میں آپ سے اتنا پوچھیں گے کہ علامہ خادم رضوی صاحب کے جو اچانک سے انتقال ہوا، اس کے بارے میں کچھ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عرض یہ ہے کہ یہ ایک عظیم ثانیہ ہے میرے لیے، نہیں تمام اہل سنت کے لیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ عالم اسلام کے لیے ایک عظیم ثانیہ ہے، ناقابل برداشت ثانیہ ہے۔ اللہ رب قدوس نے صدیوں کے بعد ہمیں ایک ایسے عظیم استاد، ایسے عظیم شخصیت اور ایک مخلص قیادت عطا فرمایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے قرآن پڑھتے تھے، یہاں سے علامہ اقبال، یہاں سے حدیث پڑھتے تھے، یہاں سے علامہ اقبال، یہاں سے مثنوی پڑھتے تھے، یہاں سے علامہ اقبال، یہاں سے بات کیا کرتے تھے، یہاں سے علامہ اقبال، یہاں سے ریاضی پڑھتے تھے، یہاں سے علامہ اقبال، یہاں سے فلسفہ پڑھتے تھے، یہاں سے علامہ اقبال، یہاں سے منطق پڑھتے تھے، یہاں سے علامہ اقبال، یہاں سے صرف پڑھتے تو یہاں سے علامہ اقبال، یہاں سے نحوی باتیں کرتے تو یہاں سے علامہ اقبال، یہاں سے فقہ کی بات کرتے تو یہاں سے علامہ اقبال۔ گویا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب قدوس نے اس مرد کلندر کو، مجاہد ملت اسلامیہ کو، امیر المجاہدین کو ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ اور نعمت بنا کر بھیجا۔ کاش ہم زندگی میں قدر کرتے اور اس کی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ وہ بھی ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ ہے رسول پاک سرور کونین کے غلاموں، تاجدار عرب و عجم کے غلاموں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کل آپ نے دیکھ لیا، نیوز چینلز بتا رہے ہیں، تمام تر چینلز پر چلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں ایسا بڑا کوئی جنازہ ہوا نہیں ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ 92 نیوز کو وہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تجزیہ نگار صحافی حضرات بیٹھے ہوئے تھے، وہی فرما رہے تھے کہ آج تک
پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسا کوئی بڑا جنازہ نہیں دیکھا. یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ جلسے کرتے ہیں، سب مل کر 2 3 4 5 پارٹیاں ایک ساتھ مل کر جلسے وغیرہ کرتے ہیں. وہ 2 3 4 5 ماہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں، اس کے لیے تشہیر کرتے ہیں، اشتہارات بانٹتے ہیں، پیغام رسائی کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. یہ 24 گھنٹے پہلے شہادت ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ جنازے کا اعلان ہوا، آپ نے کل دیکھ لیا. اور ایک جنازہ ایسا بھی تھا لاہور میں کہ اس کو پڑھانے کے لیے کوئی مولانا صاحب تیار نہیں تھا. ایک جنازہ لاہور میں ایسا بھی ہوا تھا کہ اس کو پڑھانے کے لیے لاہور میں کوئی مولانا صاحب تیار نہیں تھا. اور ایک جنازہ کل بھی ہوا جو لاہور اس جنازے کے لیے کم پڑ گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ خدا کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے اور آقا کریم کی دامن محبت کو تام لیا جائے. اور وہی بات پھر آئے گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب قدوس عالم اسلام کو اور خاص کر اہل سنت کو اس عظیم ثانیہ کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب کائنات آگے ہم سب کو مل کر ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ابھی ہمارے دوست اور میرے محترم میرے محتشم جناب علامہ حافظ محمد سعد رضوی صاحب جو خادم حسین رضوی صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا امیر مقرر کیا گیا ہے. اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب کائنات سعد رضا صاحب کو ان کے والد محترم کی طرح جذبہ اور محبت عطا فرمائیں. اور انشاءاللہ عز و جل ہم ساتھ ہیں اور ساتھ مل کر کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. سر، علامہ صاحب سے ان کی زندگی میں کبھی کوئی ملاقات ہوئی؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے ملاقات الحمدللہ اللہ رب کائنات کے فضل و کرم سے کہ شعبہ ہی ایسا ہے کہ تمام محفلوں میں یا تمام تر پروگراموں میں یا میٹنگوں میں تمام علماء سے مشائخ سے الحمدللہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے. الحمدللہ ان کی زندگی میں ملاقات ہوئی ہے، دست بوسی کی ساتھ تحصل ہوئی ہے اور خدمت کرنے کی ساتھ حاصل ہوئی ہے. اور اللہ رب کائنات کی فضل و کرم سے یہ ہے کہ ہم نے یہ سعادت حاصل کی ہے. اور اب انشاءاللہ عز و جل یہی دعا ہے کہ اللہ رب کائنات مجھے اور ان سب کو جو میرے دوست محبت والے سن رہے ہیں، ہمیں اب سب کو ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا سر، دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ دیکھنے والوں کو بس یہی پیغام ہے کہ میرے جتنے دوست احباب محبت کرنے والے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ مختلف ٹی وی چینل پر بھی میرے پروگرام چلتے رہتے ہیں اور میرے اپنے سوشل میڈیا پر آپ کے اور دوست احباب کے توسط سے پروگرام چلتے رہتے ہیں. ایک ہی پیغام ہے کہ دنیا و آخرت کو سنورنا چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں عزت وقار شان شوکت چاہتے ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب چاہتے ہو، تو ایک ہی بات ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اللہ رب کائنات وقار شان شوکت عطا فرمائے گا جب میں اور آپ سب آقا کریم علیہ السلام سے محبت کریں گے، ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے کام کریں گے تو اللہ رب کائنات شان شوکت عطا فرمائے گا. کل آپ سب نے دیکھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کوئی عام عالم دین تھا، لیکن جب اس نے آقا کریم علیہ السلام کے ناموس پر اور ختم نبوت پر پہرا دیا تو کل دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا جنازہ کسی کا نہیں ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ اس نے دامن عشق مصطفیٰ کو تام لیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس سلام مال اکرام. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مطلب بزی ٹائم میں جہاں آپ دن رات جو ہے نا محفلوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، بلوچستان میں ذیشان رسول کمرانی کے پروگرام کے ساتھ جو ہے اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.